टीपू सुल्तान का पूरा नाम फ़तेह अली टीपू था। आप बेंगलोर, हिंदुस्तान में 20 नवंबर 1750 में हैदर अली के घर पैदा हुए। आपके वालिद सुल्तान हैदर अली ने जनूबी हिंद में 50 साल तक अंग्रेज़ों को बज़ोर ताकत रोके रखा और कई बार अंग्रेज़ अफवाज को शिकस्त फाश भी दी। टीपू सुल्तान का नाम आरकाट के बुज़ुर्ग टीपू मस्तान औलिया के नाम पर है। इसे अपने दादा फ़तेह मोहम्मद के नाम की मुनासबत से फ़तेह अली भी कहा जाता था। हैदर अली ने टीपू सुल्तान की तालीम पर ख़ास तवज्जो दी और फ़ौजी और सियासी अमूर में उसे नौउम्री में ही शामिल किया। 17 साल की उम्र में टीपू सुल्तान को अहम सफ़ारती और फ़ौजी अमूर पर आज़ादाना इख्तियार दे दिया। इसे अपने वालिद हैदर अली, जो जनूबी भारत के सबसे ताकतवर हुक्मरान के तौर पर उभर कर सामने आए, उन्हें वहाँ का दायां हाथ समझा जाता था। टीपू सुल्तान हफ्त ज़ुबान हुक्मरान कहे जाते हैं। आपको अरबी, फ़ारसी, उर्दू, फ़्रांसीसी, अंग्रेज़ी समेत कई ज़ुबानों पर दस्तरस हासिल थी। आप मुताले के बहुत शौकीन थे और ज़ाती कुतुब खाने के मालिक थे, जिसमें किताबों की तादाद कमो बेश 2000 बयान की जाती है। इसके अलावा आप साइंसी आलूम में खासी दिलचस्पी रखते थे। आपको बरे-सगीर में राकेट साजी का मौजिद कहा जाता है। पूरे हिंदुस्तान में सल्तनत खुदादाद के हुक्मरान हैदर अली और टीपू सुल्तान ही को अव्वलियत हासिल रही कि इस पूरे मुल्क में बहरी ताकत का इस्तेमाल और अहमियत को समझा। इस वजह से टीपू सुल्तान ने कुदरती बंदरगाहों में न सिर्फ तोसी कराई बल्कि साहिलों पर हिफाजती इंतज़ामात किए। सुल्तान ने अपनी ज़िंदगी में और निगरानी में 20 बड़े और 32 छोटे जहाज़ तैयार करवाए। बड़े बड़े जहाज़ों पर 72 तोपें नस्ब की जा सकती थीं। इसके अलावा 66 जहाज़ और थे जो गैर मुसल्लत जहाज़ थे। टीपू सुल्तान का कौल था, शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है। टीपू सुल्तान की ज़िंदगी एक सच्चे मुसलमान की ज़िंदगी थी। वो मजहबी तासुब से पाक थे। यही वजह थी कि गैर मुस्लिम उनकी फ़ौज और रियासत में आला ओहदों पर फाइज थे। टीपू सुल्तान ने अपनी मुमलिकत को मुमलिकत खुदादाद का नाम दिया। हुक्मरान होने के बावजूद खुद को आम आदमी समझते थे। बावजू रहना और तलावत कुरान आपके मामूलात में से थे। ज़ाहरी नमूदो नुमाइश से इज्तनाब बरतते थे। हर शाही फरमान का आगाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से किया करते थे। ज़मीन पर खद्दर बिछा कर सोया करते थे। जब टीपू सुल्तान ने होश संभाला तो उस वक़्त अंग्रेज़ों के नापाक कदम तेज़ी से पूरे हिंदुस्तान की एक के बाद दीगर रियासतों को रौंदते हुए आगे बढ़ रहे थे। वो निज़ाम हैदराबाद, मरहटा और आरकाट की रियासत को अपने दाम में गिरफ्तार कर चुके थे। सिर्फ रियासत खुदादाद उनकी राह में हायल थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की आंखों में बराबर खटक रही थी। सुल्तान हैदर अली ने 17 साल की उम्र में टीपू सुल्तान को अहम सफ़ारती और फ़ौजी अमूर पर आज़ादाना इख्तियार दे दिया और उन्होंने जल्द ही अपनी ज़हानत, फ़रासत और आला कायदाना सलाहियतों से वालिद माजिद हैदर अली का दिल जीत लिया। टीपू ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ दूसरी जंग जनवरी 1779 में लड़ी। टीपू सुल्तान ने
20 محرم 1196 بمطابق 27 دسمبر 1782 تمام حکومت ہاتھ میں لے لی۔ ایک طرف ٹیپو کو زرخیز قدرتی وسائل سے مالا مال ایک وسیع و عریض سلطنت اور مستحکم و منظم ریاست کے مالک ہونے کا شرف حاصل ہوا، تو دوسری جانب ریاست کے خلاف اندر اور باہر ریشہ دوانیوں اور سازشوں کو ہوا دینے والے گروہ کی عداوت بھی ورثے میں ملی۔ ٹیپو سلطان کے مسند پر بیٹھتے وقت سلطنت خداداد کی 400 میل میں پھیلی ہوئی تھی اور مجموعی رقبہ 80,000 مربع میل تھا۔ فوج کی تعداد 1,80,000 تھی، 60,000 گھوڑے جس میں سے نصف تعداد عربی گھوڑوں کی تھی، 6,000 اونٹ، 900 ہاتھی، 2 لاکھ سے زائد تلواریں، 220 بڑی توپیں، 6 لاکھ مختلف قسم کی بندوقیں، اس کے علاوہ دیگر ہتھیار بھی تھے۔ سالانہ آمدنی 7.5 کروڑ سے زیادہ تھی۔ ٹیپو سلطان ایک عظیم مجاہد ہونے کے ساتھ ساتھ پکے مسلمان تھے۔ وہ سادہ زندگی بسر کرتے اور شرعی لباس پہنتے تھے اور آخری دور میں سبز رنگ کی دستار پہننے لگے تھے۔ نماز فجر کے وقت تلاوت کرتے اور پورے دن باوضو رہتے۔ نماز کے تو اتنے پابند تھے کہ جب شری رنگا پٹنم میں مسجد اعلیٰ کے افتتاح کا موقع آیا تو سوال یہ پیدا ہوا کہ امامت کون کرے گا۔ اس وقت اپنے عہد کے علماء اکرام اور مشائخ موجود تھے۔ یہ طے ہوا کہ نماز کی امامت وہ شخص کرے جس کی کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ کچھ دیر سکتہ طاری ہونے کے بعد سلطان آگے بڑھے اور کہا، الحمدللہ، میں صاحب ترتیب ہوں اور نماز کی امامت کی۔ سلطان نباز وقت، دور اندیش اور ایک اعلیٰ ایڈمنسٹریٹر تھے۔ ٹیپو سلطان نے مادر ہند کو ایسٹ انڈیا کمپنی تسلط سے آزاد کرانے کے خلاف ایک مضبوط محاذ تشکیل دینے کی ہر ممکن کوشش کی۔ ملک کی ہر چھوٹی اور بڑی ریاست، جے پور، جودھ پور اور نیپال وغیرہ کو اپنے ایلچی اور خطوط روانہ کیے۔ 23 جون 1785 کو مغل شہنشاہ شاہ عالم کی خدمت میں عریضہ لکھ کر انگریزوں کے خلاف جنگ کرنے کی اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے نظام حیدرآباد کو ہر پہلو سے سمجھانے کی کوشش کی۔ نظام اور مرہٹوں نے ٹیپو کی بڑھتی طاقت کو اپنی بقا کے لیے خطرہ سمجھا اور انگریزوں سے اتحاد کر لیا۔ ٹیپو سلطان نے ترکی، ایران، افغانستان اور فرانس سے مدد حاصل کرنے کی کوششیں کی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ ٹیپو سلطان نے محسوس کر لیا تھا کہ مغربی ممالک میں انقلاب برپا ہونے کے بعد انگریزوں کے پاس جدید اسلحہ اور ساز و سامان کا انبار ہے اور ان کا مقابلہ پرانے اور فرسودہ جنگی ساز و سامان سے ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے انہوں نے انتہائی دور رس اثرات کی حامل فوجی اصلاحات نافذ کیں اور جدید تکنیک سے اپنی فوج کو آراستہ کیا۔ انہوں نے راکٹ کا ایجاد کیا جس نے انگریزوں کا دن کا چین اور رات کا سکون چھین لیا۔ انہوں نے نہ صرف پیدل اور کولری کے اوپر اپنی توجہ مرکوز کی بلکہ بحریہ کے بیڑے کو بھی اپنی فوج میں شامل کیا۔ بحریہ کا قیام سلطان کا ایک عظیم کارنامہ تھا۔ وہ ہندوستان کے ایک ایسے حاکم تھے جنہوں نے سب سے پہلے سمندری راستوں کی اہمیت کا احساس کیا اور اس کا باضابطہ نظم قائم کیا۔ فوجی قواعد کے لیے کتاب فتح المجاہدین ترتیب دی۔ مقناطیسی پہاڑوں سے جہازوں کو بچانے کے لیے لوہے کی جگہ تانبے کے تاروں کا استعمال سلطان کی ہی دین ہے۔ اگرچہ
ٹیپو سلطان کا زیادہ وقت میدان جنگ میں گزرا، اس کے باوجود انہیں جتنا بھی وقت ملا انہوں نے ریاست کی خوشحالی اور عوامی فلاح و بہبود پر صرف کیا۔ انہوں نے اپنی سلطنت میں جو مختلف محکمہ جات قائم کیے تھے ان کی تعداد 99 تھی۔ ٹیپو سلطان نے سلطنت کے انتظام میں رعایا کو شامل کرنے کی مہم کا آغاز کیا اور ایک مجلس زمرہ غم نباشت قائم کی، جس کے پیش نظر شخصی اقتدار کی بجائے مشاورتی حکومت کا قیام عمل میں آیا۔ انہوں نے کاویری ندی پر ایک ڈیم بنانے کی بنیاد رکھی، جہاں بعد ازیں حکومت ہند نے کرشنا راجا ڈیم تعمیر کرایا۔ ریشم کی صنعت ٹیپو سلطان کی مرہون منت ہے۔ میسور کی چمڈا ہیل پر واقع مندر پر دیوی کے چرنوں میں انسانی سر کی بھینٹ چڑھائی جاتی تھی۔ اس روایت کو ٹیپو سلطان نے موقوف کیا۔ ٹیپو سلطان سے قبل ریاست ٹراونکور میں دلت ہندو خواتین کو سینہ اور سر کھلا رکھنے کی روایت کو بند کرنے کے لیے اس کے حاکموں سے 2 ہاتھ کیے اور اسے بند کرا کر ہی ہوش لیا۔ ٹیپو سلطان کے اندر مذہبی رواداری کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ انہوں نے فرانسیسیوں کی درخواست پر میسور میں پہلے چرچ کی تعمیر کرائی۔ وہ لاتعداد مندروں کی کفالت بھی کرتے تھے۔ 1751 میں مرہٹا سردار رگھو ناتھ راؤ اور اس کے ساتھیوں نے سرنیگری کے مندر پر حملہ کر کے اس کو لوٹ لیا اور مندر میں موجود ہیرے جواہرات اور مال و دولت اپنے ساتھ لے گیا۔ ساتھ ہی کئی لوگوں کا قتل بھی کیا۔ بڑے پجاری نے ٹیپو سلطان سے فریاد کی۔ سلطان رگھو ناتھ کے اس ذلیل فعل پر سخت برہم تھے۔ انہوں نے بڑے پجاری کو لکھا، وہ لوگ جنہوں نے ایک مقدس مقام کے خلاف یہ گندا اور بہیمانہ اقدام کیا ہے، وہ یقیناً اپنے اس گناہ کا خمیازہ بہت جلد اٹھائیں گے۔ اور مزید لکھا کہ لوگ ظلم اور غلط کام ہنستے اور مسکراتے ہوئے کرتے ہیں اور نتائج کا خمیازہ روتے ہوئے بھگتتے ہیں۔ اس کے متعلق ٹیپو سلطان اور پجاری کے درمیان ہوئی خط و کتابت کے 30 خطوط میسور کے تاریخی کتب خانہ میں موجود ہیں۔ ٹیپو سلطان نے ہندوستان کو غلامی سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن غدار وطن اور ناموافق حالات کی وجہ سے ان کی تمام جدوجہد رائے گاں گئی۔ انگریزوں، مرہٹوں، نظام حیدرآباد کے گٹھ جوڑ کے ساتھ ساتھ ان کے آستین کے سانپوں میر جعفر صادق، پنڈت پورنیا، میر غلام علی لنگڑا، بدرالزماں خان نائتا، میر معین الدین، میر قمر الدین، میر قاسم علی پٹیل اور میر نور الدین نے شیر میسور کو شہید کرا کر ہی دم لیا۔ سلطنت خداداد کو مٹانے کے لیے انگریزوں اور مہارانی میسور لکشما مرہٹوں اور نظام کے درمیان 1761 سے لے کر 1796 تک ایک نہیں بلکہ متواتر سازشیں ہوئیں۔ علاوہ ازیں میسور میں ہندو راج قائم کرنے کے لیے رانی لکشما اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے درمیان مورخہ 1782 کو ایک معاہدہ بھی عمل میں آیا۔ میر صادق کی غداری میر جعفر کی طرح اس لیے منظر عام پر نہیں آ سکی کیونکہ وہ 1799 کو ہی جہنم رسید ہو گیا تھا، مگر پنڈت پورنیا کی غداری ساری دنیا کے سامنے آئی۔ میسور کی آخری جنگ کے دوران بغلی دشمنوں کی وساطت سے جب ٹیپو کی شکست یقینی ہو چکی تھی تو انہوں نے محاصرہ کرنے والے انگریزوں کے خلاف بھرپور مزاحمت کی اور قلعے کو بند کروا دیا، لیکن غدار ساتھیوں
نے دشمن کے لیے قلعے کا دروازہ کھول دیا اور قلعے کے میدان میں زبردست جنگ چھڑ گئی۔ بارود کے ذخیرے میں آگ لگ جانے کے باعث مزاحمت کمزور ہو گئی۔ اس موقع پر فرانسیسی افسر نے ٹیپو کو چترا درگاہ بھاگ جانے اور اپنی جان بچانے کا مشورہ دیا، مگر ٹیپو راضی نہ ہوئے اور 4 مئی 1799 کو میدان جنگ میں دلیری اور شجاعت سے لوہا لیتے ہوئے شہید ہو گئے۔ انگریز جنرل ہارس کو جیسے ہی ٹیپو سلطان کی شہادت کی خبر ملی، وہ ٹیپو سلطان کی نعش کو دیکھنے آیا اور فرحت خوشی سے چیخ اٹھا، آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ ٹیپو سلطان 4 مئی 1799 میں سرنگا پٹم، ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے انتقال کر گئے اور اس دوران قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے ان کی شہادت ہوئی۔